वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे तफसील से जो बहुत अहम हम कह सकते हैं डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2 दिनों में। बहुत तेज़ी से बदलती हुई एक सियासी सूरत हाल है और ये फ़ैसला करना भी बाकी है कि इनमें से कितनी जो डेवलपमेंट्स हुई वो एक अच्छे या बेहतर पाकिस्तान का इशारा दे रही हैं कि नहीं। एक तरफ तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको फाइनली तोशाखाना केस के अंदर सज़ा उनकी सुना दी गई। बहुत उनके वकला ने कोशिश की कि केस के अंदर या कहीं कोई अपील से कोई रिलीफ मिल जाए या ताख़ीर हो जाए, मगर जज साहब भी लग रहा था कि उनको भी जल्दी थी कि ट्रायल को ख़त्म किया जाए। उन्होंने सज़ा सुना दी, 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है और उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर से गिरफ़्तार भी कर लिया गया घंटों के अंदर अंदर ही। उन्होंने जज हमायूं दिलावर ने कहा कि इल्ज़ामात जो थे वो साबित हो गए, असासे जो ज़ाहिर किए थे वो सही नहीं थे और इसलिए ये इल्ज़ाम जो है ये साबित हुआ है उनके ऊपर। साथ में 1 लाख रुपया जुर्माना भी उन पर इम्पोज़ किया है और ये कहा है कि अगर उन्होंने ये पे नहीं किया तो 6 माह और सज़ा हो सकती है। जब उनको गिरफ़्तार किया गया लाहौर ज़मान पार्क से, तो वहाँ से लेकर उनको अटक जेल पहुँचा दिया गया है जहाँ इस वक्त उनको रखा हुआ है। आज फाइनली उनके जो वकला हैं उनकी भी मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से और उन्होंने वहाँ प्रिज्यूमेबली उनसे कागजात वगैरह साइन करवाए हैं, क्योंकि अब उनकी अपील जो है वो दायर कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। एक तो ये भी कहा गया है कि उनको वहाँ सहूलियात फ़राहम होनी चाहिए, इससे बेहतर यही है कि उनको अडियाला जेल ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फिर ये भी कहा है कि जो उनके फ़िज़िशियन हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको मेडिकल चेकअप की इजाज़त दी जाए, फैमिली और वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ भी अपील दायर कर दी गई है चीफ़ जस्टिस के सामने। ये भी उनके जो वकील हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मिले, उन्होंने ये भी कहा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि C क्लास दी गई है चेयरमैन साहब को। उन्होंने अपने मामलात के जो समात है उस हवाले से जो चीफ़ जस्टिस है आमिर फ़ारूक साहब, उन पर अदम एतमाद का इजहार भी किया है। एक तरफ तो ये अब सूरत हाल है, बहुत से लोगों की ये अंदाज़ा है, हम कह सकते हैं क़यास राई है, ये उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन, उनका ख़याल ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके लिए जल्द बेल हासिल करना इतना आसान नहीं होगा और अगर इस केस में हासिल हो भी जाए तो उनके जो बाकी केसेस हैं उनके अंदर जो सज़ा है वो सुना दी जाएगी और अब उनका जल्द जेल से निकलना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ हुकूमत के अब कम ही दिन रह गए हैं। कहा जा रहा है कि 9 अगस्त 12 बजे रात के डिज़ोल्व कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को भी और असेंबलीज़ को भी, मगर अभी तक जो निगरां वज़ीर आज़म है उसके नाम से उसका जो नाम है वो फ़ाइनल नहीं हुआ। ज़राए के ज़रिए रोज़ कोई ना कोई नया नाम सामने आ जाता है, मुशावरत जो है वो जारी है इस वक्त और मगर बहुत सी कयास राय के बावजूद अभी तक फ़ाइनल कुछ भी नहीं हुआ और इलेक्शंस जो हैं वो भी ताख़ीर का शिकार नज़र आ रहे हैं। वज़ीर क़ानून ने ख़ुद कह दिया है कि ये अब इलेक्शन कमीशन का ही फ़ैसला होगा, मगर अब क्योंकि सेंसस अप्रूव हो गया है इसलिए हो सकता है कि 3 महीने और लग जाए। वज़ीर दाखिला ने भी इस तरह की गुफ्तगू की है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राना एहसान साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए ट्रेड, और हमें ज्वाइन किया है शोएब शाहीन साहब ने, माहिर कानून है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर अब बताएं कि मैं किस चीज़ की आपको पहले मुबारक दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके जेल जाने की मुबारक दूँ या जो सेंसस अप्रूव हो गया और इलेक्शन में ताख़ीर है उसकी मुबारक दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस चीज़ की मुबारकबाद दें कि एक आदमी जो कि एक गलत जाली नैरेटिव बना के सारी अपनी जो जमातें हैं मुख्तलिफ उनको चोर चोर का नारा लगाता था, वो ख़ुद चोर साबित हो गया है। और जो एक बयानिया बना के था कि सादिक और अमीन है और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम और कीचड़ उछालते थे, जिसकी सियासत ही इस चीज़ के ऊपर खड़ी थी, तो वो आज उसके ऊपर ख़ुद वो एक इम्तहान में है। हम उसके लिए कोई खुशियाँ नहीं मना रहे।
خوشی منانی بھی نہیں چاہیے کسی کی تکلیف میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ کیا وہ کہتے تھے, کیا وہ کرتے تھے, اور کیا وہ خود کس چیز میں آج جو ہے وہ پھنس چکے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو صرف پھنسے ہیں یا ثابت ہو چکا ہے؟ کیونکہ اگر ثابت ہو تو پھر تو سر نواز شریف صاحب پہ بھی ثابت تو بہت کچھ ہو گیا تھا کورٹس میں, اگر آپ بھی کہتے ہیں اور میں بھی کہوں گی کہ ان کے اوپر بہت سے جو ٹرائلز چلائے گئے ان میں شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی. دیکھیں ان دو کا کمپیریزن میں بڑا فرق ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا وہ واٹس ایپ کے اوپر JITs بنی, 150 پیشیاں انہوں نے بھگتیں, خود جا کے ایک پیشی میں پیش ہوئے, اور پھر ایک چیف جسٹس نے سو موٹو کے ذریعے جو ہے وہ سزا سنائی, سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بنا اور کوئی رائٹ آف اپیل نہیں تھا. یہاں آن دا ادر ہینڈ میرے خیال سے کوئی 40 سے اوپر پیشیاں ہوئیں جس میں 2-3 میں عمران خان صاحب خود آئے, اوائڈ کرنے کی کوشش کی, تاخیری حربے جو ہے وہ اپنائے گئے ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائے گئے, لیکن پھر ٹرائل کورٹ نے سزا دی اور عمران خان کے پاس آگے اپیل کے بہت سارے فورمز موجود ہیں. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیو کورس جو طریقہ کار تھا وہ ہوا, وہاں ایک ایجنڈا تھا, ایک پلان تھا جو نافذ ہوا. تو کمپیریزن دونوں کا نہیں بنتا. یہاں اگر میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں کہ کوئی زیادتی ہو گئی یا کوئی لیپسز تھے یا کوئی کمی کوتاہی تھی, تو ہی ہیز اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں وہ اپیل کر سکتے ہیں, ان کے پاس سپریم کورٹ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور سر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پیرالل یہ ہے کہ ایک ہمارے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ 2008 کے الیکشنز کے بعد وزیر اعظم بنے, پھر ایک ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب 2013 کے الیکشنز کے بعد وزیر اعظم بنے, تیسرے وزیر اعظم جو تھے جن کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے 2018 کے الیکشنز کے بعد بنے, تینوں میں سے کسی نے ٹرم مکمل نہیں کی, تینوں ڈسکوالیفائی ہوئے. یہ پیرالل یہ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے نہیں, یہاں یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے لیے دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی گئی تھی کہ آپ نے اپنے جو جمہوری عمل ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, لیکن اس کا حصہ PTI کے جو چیئرمین ہیں وہ نہیں بن سکے, بلکہ اس کو جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تب تو ان کا کوئی کردار نہیں تھا. نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس کے لیے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو احتساب ہے یہ سیاستدانوں کے علاوہ بھی اور جگہوں پہ بھی ہونا چاہیے. احتساب تو ہونا چاہیے نمبر 1, لیکن ہر آل اکراس ہونا چاہیے, صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میرے خیال سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے کہ اس چیز کا تعین کیا جائے کہ جو وہ نہیں ہو سکا, اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا اس ملک میں, کیونکہ ایک ایسا آدمی ایک جماعت کا لیڈر تھا جس کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں تھی کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھے, کیونکہ اس کا نیریٹو ہی یہ تھا کہ میں اچھا ہوں باقی سب گندے ہیں. تو اس نیریٹو نے وہ رکاوٹ ڈالی. جی شعیب شاہین صاحب, سر کیا آبویسلی اپڈیٹ ہے, آپ بتائیے گا جو سزا ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو, اور آپ لوگوں کی آج ملاقات پھر فائنلی ایک وکیل کی ہوئی سر, اور جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں سر, یہ اگر آپ لوگ آج شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو جیل میں فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, تو سر یہ فیصلے آپ لوگوں کی حکومت نے کیے تھے کہ سیاسی قیدیوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی شخص ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو آئین اور قانون کے مطابق جو فیسلٹیز دی جانی چاہیے اور جو ان کا حق ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن جو ہمارا یہ نیریٹو ہے, مجھے یہ بتائیں ایک عام آدمی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا کمرے میں صفائی ہو, صاف نیٹ کمرہ ہو, کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں سکون سے نماز پڑھ سکے, اس کو اگر کوئی اخبار یا کوئی ٹی وی کے فیسلٹیز اگر ممکن ہو تو وہ بھی ان کو مل سکے؟ اور کیا ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے ایک سابق پرائم منسٹر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سب سے بڑے سربراہ کو کہ وہ کم سے کم صفائی تو وہ مانگتے ہیں نا؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ بارش رات ہوئی ان کے کمرے میں پانی آ جائے, اندھیرا کمرہ ہو, اخبار نہ دیا جائے, ان کو واش روم اوپن دے دیا جائے اور ان کو اپنے گھر سے کھانا آنے کی اجازت بھی نہ ہو, ان کو وکیل سے ملنے کی اجازت بھی نہ ہو, ان کو فیملی سے ملنے کی اجازت بھی نہ ہو, اور اس لیے نہ ہو کہ تاکہ وہ وکالت نامے سائن کر کے آج پٹیشن فائل نہ کر سکیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود عمران خان کے حوصلے بلند ہیں, وہ ہمت والا آدمی ہے, وہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ رکھنے والا بندہ ہے, وہ فولاد کی طرح چٹان کی طرح کھڑا ہے. عوامی ریفرینڈم نے کل ثابت کر دیا ہے حویلیہ میں
دونوں جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ والے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ جیتے ہیں. اور اسی طرح جو پشاور والی سیٹ تھی 1300 سے ہارے تھے پہلے. معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، پشاور میں آپ لوگ بالکل جیتے ہیں، بٹ حویلیاں میں پہلا اور دوسرا آدمی نہیں، ایک ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے، دونوں ٹکٹ ہولڈر نہیں ہو سکتے. آپ حویلیاں میں ہارے ہیں جی. نہیں، جس نے وہ جیتا ہے اس کے آپ ٹویٹس بھی پڑھ لیں، اس کی آپ اناؤنسمنٹ بھی پڑھ لیں. اس نے کہا میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اس کے والد محترم فوت ہو گئے تھے، ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے، لیکن ٹکٹ ان کو نہیں ملی، وہ آزاد کھڑے ہوئے. لیکن جو جیتا ہے اس نے کہا میں یہ ٹکٹ عمران خان کی نظر ہے، مجھے ان کے ہی لوگوں نے ووٹ دیا ہے چونکہ میرے باپ کی شہادت کی وجہ سے. اور پی ٹی آئی کے نمبر 2 کے جو کینڈیڈیٹ آئے وہ دونوں پی ٹی آئی کے ہیں، ہی جوائنڈ دی پارٹی پی ٹی آئی. لیکن کہنے کا مطلب آپ میں دیکھوں کہ مجھے بتائیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کدھر ہیں؟ ہمیں آپ دوسرے نمبر پہ تصور کر لو، کدھر ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز؟ نظر کہاں آ رہی ہیں؟ آج آپ ایک لندن پلان کا ایک حصہ تھا، لیول پلینگ فیلڈ کہتے تھے، اور آج آپ نے عمران خان کو جیل میں بند کر دیا. آج آپ سارے آزاد پھر رہے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ الیکشن رزلٹ کدھر ہے آپ کی جماعتیں؟ آج آپ سی سی آئی کے فیصلے کو بنیاد بنا کر، جو کہ آپ اپریل میں سی سی آئی کا رزلٹ نوٹیفائی ہو جانا چاہیے تھا، مئی میں ہو جاتا، جو کہ 30 اپریل کو ختم ہو گیا تھا. مجھے بتائیں آپ اس کو 2 دن پہلے اپنے اگست کے اپنے اقتدار کے خاتمے سے پہلے اس کو ٹول استعمال کر رہے ہیں ٹو پرولونگ دی الیکشنز. کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ اور پھر جو بات کی گئی ہے، میں بتاؤں سر اب وہ بھاگ رہے ہیں یا نہیں بھاگ رہے، بات یہ ہے کہ الیکشن تو اب نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں کی یہ جتنی مرضی مقبولیت اس وقت ہو سر، بٹ آپ کے پاس کوئی حل تو نہیں ہے اس مسئلے کا کہ اگر اب الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. سو یو آر آلسو اپ اگینسٹ اے وال. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا حل ایک آئینی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ کا 3 دن آنے والا فیصلہ آپ پڑھ لیں. یہ جماعتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کو توڑا ہے، آئین کی وائلیشن کی ہے، انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے، انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس کیے ہیں. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے الفاظ ہیں. الیکشن کمیشن کو تو اس پہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی رائٹ ریزرو رکھتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جائے، الیکشن کمیشن کے پاس خلاف، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے، اور الیکشن کے علاوہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں سوائے الیکشن کرانے کے. ہمارے پاس آج بھی وہی چارہ جوئی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں کہ الیکشن کرائیں. اور الیکشن سے جو بھاگ رہے ہیں مجھے بتائیں، ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہمارے لوگوں کو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یا چھاپے مار رہے ہیں یا انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے، یا جن کے پراپرٹی تباہ کر دی ہے، کچھ کے رشتہ داروں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے باپ کو اٹھا کر کے آپ مسنگ پرسن میں شامل کر سکتے ہو. اس سب کچھ کے باوجود الیکشن کرا لو. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، جو فرما رہے ہیں نا چوری، ہاں چوری یہاں کی ہے اس نے جس نے خلاف ضابطہ خلاف قانون گاڑیاں لی ہیں، وہ ہے مریم نواز، وہ ہے آصف علی زرداری، وہ ہے یوسف رضا گیلانی، وہ ہے نواز شریف، جنہوں نے چوری کی ہے. ان کے خلاف ریفرنسز بنے اور وہ واپس ہو گئے. اور یہاں جس نے قانون قاعدے کے مطابق پیسے جمع کرا کے کوئی تحفہ لیا اس کو بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب سے اور شعیب شاہین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے. ران صاحب، الیکشنز تو اب میرے خیال میں 90 دن میں نہیں ہوتے. دیکھیں اب تو الیکشنز کا جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں اول، اور دوسرا یہ کہ جب سینسس نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر جو ایک آئینی پروسیس ہے جس میں ڈی لمیٹیشن ہے، حلقہ بندیاں ہیں، تو وہ ہوں گی اور پھر آپ الیکشنز کی طرف جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ 30 دن 40 دن یا کچھ دن آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن الیکشنز ان روٹین ہے. ریئلائز کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے سر، مطلب کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں 2 آگے ہمارے پاس حکومتیں نہیں ہیں، اب باقی ملک میں بھی نہیں ہوں گی. دیکھیں آئین کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے، اور جب سینسس نوٹیفائی ہو جائے، سینسس بھی بہت ایک میں سمجھتا ہوں سنجیدہ معاملہ ہے، اور اگر الیکشنز کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جتنی بھی جماعتیں ہیں اگر وہ الیکشنز کی جو ایک پروسیجر ہے اسی کے اوپر اعتراضات ہوں کہ پرانا سینسس ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے اس کو، تو یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ جو الیکشن کا پروسیس ہو اس کے اوپر اعتماد ہو لوگوں کو، نئے سینسس کے مطابق ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے. اور الیکشنز
इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई अब इलेक्शंस नहीं होंगे 2 साल 3 साल, ये जो बातें हैं मैं समझता हूँ ये गारंटी शर्त लगाएंगे या गारंटी देंगे? देखें मैं शर्तें लगाता नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर जरूर लगाता होता तो मैं लगा लेता कि इलेक्शंस हो जाएंगे। कब? मैं तो तारीख की बात कर रही हूँ। तारीख तो देना इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरे ख्याल से वो राइट फोरम है। फंस गए आप लोग, कोई नहीं होने इलेक्शन। आप अपनी मकबूलियत जो है ना वो लेके बैठे रहेंगे, पीटीआई चेयरमैन जेल में होंगे, इलेक्शन इन्होंने कराने कोई नहीं है जब तक आप लोग अनपॉपुलर नहीं हो जाते। बड़े बुरे फंसे हो तुसी। देखें बात यह है कि ये मकबूलियत तो हमारी है, ये कहते हैं कबूलियत करा के आओ उन रावलपिंडी के दोस्तों से जहां ये आज वोट को इज्जत दो का नारा दफन करके उनकी चापलूसी करने में लगे हुए हैं। ये हमसे नहीं होना। हमने आज़ादी का नारा लगाया है, भी 3 साल कुछ कीता है। मुझे ये बताएं कि कितने दिन नहीं कराएंगे, कब तक नहीं कराएंगे, कितने दिन भागेंगे? पहले ये पिछले साल कहते थे 2 सूबों की आप हुकूमत तोड़ें, आप अगले दिन इलेक्शन ले लो। हमने हुकूमत तोड़ी, इन्होंने गैर आइनी तरीके से वो बिठाए हुए हैं अपने मोहरे, और वो हर इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किए जा रहे हैं। आज जो जबर और खौफ की फिजा है, इसको कोई क्रेडिबल इलेक्शन वैसे भी कोई कहेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि जैसे भी हालात हैं। हम कह रहे हैं हम अपोजिशन में हैं, हमारे पे क्रैक डाउन है, हमारे लीडर्स के ऊपर मुकदमात हैं, हमारा लीडर जेल में बैठा हुआ है। हम कहते हैं वक्त पे इलेक्शन कराओ, ये कहते हैं नहीं कराते। भाई कब तक भागेंगे? और दूसरी बात, एक बात बताऊं, कौन कह रहा है इलेक्शन नहीं कराना? ये कहता है, देखें आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है। शोएब साहब, राणा साहब ने कहा है कि कौन कहता है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे? ये बात तो आप सुना कि नहीं, इसलिए मैं दोहरा रही हूँ। आप ये कहते थे पंजाब और केपी का इलेक्शन भी हम 90 डेज में कराएंगे। आप ये कहते थे कि हम 8 अक्टूबर को इकट्ठे इलेक्शन कराएंगे। आप ये कहते थे 8 अक्टूबर हो गई। शोएब साहब खैर जाना, शोएब साहब ये तो वो तो जो उन्होंने तो जो गड़बड़ की वो की, मगर मुझे आप ये बताएं कि आपके पास ये हिकमत अमली क्या है? आप लोग भी तो कुछ, क्या आप कुछ कर सकते हैं या आप सिर्फ इंतजार करेंगे कि जब ये इलेक्शंस करवाएंगे जिस तारीख पे? हम अगर इन्होंने डेट ना दी हुकूमत टूटने के फौरन बाद, तो इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। और हम बजा तौर पर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना करा के मुल्क और कौम के साथ ज्यादती कर चुके हैं, और अब वो उनसे हम उम्मीद भी रखते हैं, तवक्को भी रखते हैं कि वो आइन के मुताबिक, आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक सर। पहली बात तो ये है कि ये असम्बली डिसॉल्व न करें, क्योंकि ये खुद कहते थे कि अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें, और ये कहते थे कि ये 2 असम्बलियाँ इन्होंने वक्त से पहले क्यों डिसॉल्व कर दी, और आइनी मुद्दत पूरी होने दें। 2 दिन ठीक शोएब साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे राणा साहब 30 सेकंड सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं समझता हूं कि हम तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हम तो इलेक्शन को जो है, जो इनकी हालत है पीटीआई की, जहां इनके जो केपीके में इनके हालात हैं कि ना इनके पास कैंडिडेट है, ना कोई और चीज़ है, ना पंजाब के अंदर भी जिस तरह इनकी जमात तितर बितर हो गई है, तो हमें आप डंडा भी चलाते हैं, फिर कहते हैं जमात भी तितर बितर हो गई है। डंडा हम तो नहीं चलाते, जिस तरह के ये अमाल करेंगे उस तरह के फिर भुगतेंगे। अगर आगे लगाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मुल्क को तकसीम करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर कानून भी लागू होगा। तो हम तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और इलेक्शन आइन के मुताबिक हो रहे हैं जब भी होंगे, यानी कि उसका इलेक्शन कमीशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इतवार के दिन। कराची से जो हवेलियाँ जा रही थी हज़ारा एक्सप्रेस, उसकी 10 बोगियाँ सांगड़ के इलाके के करीब वो पटड़ी से उतर गई। नतीजे में 30 से ज़ायद के करीब जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, और 80 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो रेलवे हेडक्वार्टर्स में मौसूल हो गई है। इसमें कहा यह गया है कि जो हादसे की जगह थी वहाँ लाइन को जोड़ने वाली फ़िश प्लेट्स जो थी वो मौजूद नहीं थी। मगर जो ये इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है या ज़राए के ज़रिए हमें बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है इसके अंदर जो अफसरान थे वो सब एक दूसरे से उनका इत्तफाक भी नहीं होता। जो 3 हैं उनका कुछ और ख़याल है, और 3 अफसरान के मुख्तलिफ ख़यालात हैं। वो फ़िश प्लेट्स मिसिंग थी, मगर दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लकड़ी के टुकड़े जो थे वो वहाँ लगाए गए हैं।
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انجن کے ویل تھے وہ بھی خراب تھے، اور جو تخریب کاری ہے اس کو بھی بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا۔ وفاقی جو وزیر ہیں ریلوے کے خواجہ سعد رفیق، انہوں نے بھی ایک میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ بہت خوفناک حادثہ ہوا ہے، 30 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو کم وسائل ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات تو جاری ہیں، مگر جو ذمہ دار ہوگا اس کو سزا بھی ملے گی، مگر اصل ایشو جو ہے وہ کم وسائل کا ہے، چیزوں کو ہم اس طرح چلا اب نہیں سکتے۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان شیخ صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز لاہور، اور ہمیں جوائن کیا ہے قربان علی خشک صاحب نے، نمائندہ ہے ڈان اخبار دادو۔ عدنان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر بتائیے گا رپورٹ میں کیا یہ سامنے آئی ہیں تفصیلات، اور کیوں افسران جو ہے وہ آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ جو ہزارہ ایکسپریس کا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، اور اس طرح کے ہزاروں واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن روایتی ایک جو تحقیقات ہوتی ہے وہ اس کے بعد ایک رپورٹ جاری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب جو آج کے روز جو ہے ہمارے ذرائع نے بتایا کہ ایک جوائنٹ سرٹیفکیٹ رپورٹ ایک سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ جو ٹریک تھا اور اس کے علاوہ جو پٹری تھی وہ خراب تھی، اس کے علاوہ جو جوائنٹ کرنے والی فش پلیٹ ہوتی ہے، اسے فش پلیٹ کہا جاتا ہے، وہ فش پلیٹ ہی نہیں تھی، بلکہ اس جگہ پر ایک لکڑی کا ٹکڑا لگایا گیا تھا، اس سے اس کو آسرا دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس سے ٹرین جو ہے وہ گزرتی رہیں۔ اس کے علاوہ سول اور جو میکینیکل جو ریلوے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارے شعبے سے یہ نااہلی نہیں ہوئی، دوسرا کہتا ہے کہ ہمارے شعبے سے نااہلی نہیں ہوئی، تو یہ نااہلی کس کی ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کس کی نااہلی ہے یہ؟ اگر یہ نااہلی پہلے ہی دور کر لی جاتی ہے، اگرچہ سعد رفیق نے کئی بار یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم ریلوے کی حالت کو بہتر کر سکیں، ML1 جو ہے وہ واحد سہارا ہے، اب واحد امید ہے ریلوے کی کہ وہ ریلوے میں ہوگا تو چیزیں جو ہے بہتر ہوگی، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ افسران جو ہیں وہ بڑے مطمئن ہو کر جو ذمہ داری ہے وہ ڈال دیتے ہیں انجینئر کے اوپر، جو مر جاتا ہے، جو ڈرائیور ہے وہ ڈرائیور کی غلطی ہوئی اور وہ حادثہ ہو گیا، اب جو مر گیا ہے اس سے کیسے آپ انویسٹیگیشن کریں گے؟ قربان صاحب بتائیے گا کہ وہاں اب کیا صورتحال ہے زخمیوں کی، یا جو لوگ obviously جان کھو بیٹھے ہیں ان کی فیملیز، کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، یہ جیسے یہ حادثہ رونما ہوا کل اور ہزارہ ایکسپریس جو سرحاڑی ریلوے اسٹیشن ہے وہ اسے جیسے سرحاڑی ریلوے اسٹیشن جو ہے کراس کیا تو یہ آدھا کلومیٹر کے ڈسٹینس میں نوابشاہ کی طرف جا رہی تو یہ حادثہ رونما ہوا، اور حادثے ہونے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک جو مسافرین ہیں یا جو متاثرین ہیں وہ تڑپتے رہے امداد کے لیے، لیکن لوکل افراد جو وہاں دیہاتی افراد ہیں انہوں نے پہنچ کے مدد کی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ ہم وہاں رپورٹنگ کر رہے تھے دوسرے رپورٹرز کے ساتھ ساتھ، ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہم پہنچے وہاں پہ تو کوئی مشتری نہیں تھی وہاں پہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ تقریباً 1-2 گھنٹے کے درمیان جو ہے یہ صورتحال رہی، اس کے بعد پھر ایمبولینسز آتی گئی، اور 3 گھنٹوں کے بعد پھر مشینری پہنچی، جب جیسے لیکن وہاں پہ جو ہے آرمی اور رینجرز کے جو ہے ٹروپس پہنچے تو پھر ان کی مدد تیز ہو گئی، تو یہ صورتحال رہی، اور تقریباً جو ہے 30 افراد جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی، ان کی جو ڈیڈ باڈی ساری ڈیڈ باڈیز یہ وہاں سے ملی ہیں، اور جو جن کو سرحاڑی جو ہے ایک یونٹ ہے اسپتال کا ضلع سانگت کا تو وہاں ان کو پہنچایا گیا، اس کے بعد پھر وہاں سے شفٹ کیا گیا زخمیوں کو، اور جو رانچے تھے ان کو جو ہے نوابشاہ اسپتال میں، تو تقریباً اب یہ ہے کہ 64 جو ہیں وہ انجرڈ تھے اور زخمی تھے، اور 30 کی یہ جو ہلاکت ہے یہ گورنمنٹ نے جو تصدیق کی رات کو کل CM سندھ مراد علی شاہ بھی وہاں ہے، تو اب یہ صورتحال ہے کہ ڈاؤن ٹریک ہے جو اس کو بحال تو کیا گیا ہے، لیکن جو ہے مین ٹریک جو ہے اپنا جو ہے اپ ٹریک وہ اب تک اس پہ کام جاری ہے، وہ بحال نہیں ہو سکا اور وہ بری طرح جو ہے متاثر ہوا ہے، تو یہ ایک کمپلیٹ صورتحال ہے، لیکن ایک رپورٹ جو ٹیکنیکل رپورٹ جمع ہوئی ہے
اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ ٹیکنیکل رپورٹ پہ عدنان صاحب سے بھی ذرا انپوٹ لے لیں، پھر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہے. عدنان صاحب تو یہ ایک مجھے بتائیں کہ فش پلیٹس اگر مسنگ ہیں اور بہت آبویس ہے، تو کیا ابھی تک ہمارے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو یہی نہیں پتا کہ وہ فش پلیٹس کی ذمہ داری کس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ یہی تو رونا ہے محکمہ ریلوے کا کہ یہاں پر جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنی غلطی دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ سعد رفیق بڑے سمجھدار وفاقی وزیر ہیں شیخ رشید احمد کے مقابلے میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ افسران اس دفعہ بھی ان کو جو ہے وہ رپورٹ بنا کے دے دیں گے اور وہ آ کے ٹی وی پہ بتا دیں گے. یہ حل نہیں ہے. جب یہ حادثہ رونما ہوا تو آپ دیکھیں کہ کسی کا بھائی مر گیا، کسی کی بہن مر گئی، کسی کی ماں اس سے جدا ہو گئی. یہ کتنے قیمتی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا یہ افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ واقعات کب سے ہو رہے ہیں؟ آج تک کسی کو سزا ملی؟ کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں تو سر یہی تو سوال ہے کہ سزا نہیں ملی. آپ بھی ریٹورکلی کہہ رہے ہیں کہ سزا نہیں ملی، تو سزا کیوں نہیں ملتی؟ سزا اس لیے نہیں ملتی کیونکہ جو اکثر اوقات میں دیکھا ہوا جو بھی خصوصاً اس ٹریک کے اوپر جو ہے وہ، بلکہ ریلوے میں بہت زیادہ واقعات بھی ہوتے رہے، تمام واقعات کے اندر جو ذمہ داری ہے وہ ڈرائیور پر ڈال دی جاتی ہے جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے کہ جی وہ اب، اور وہ خود مر گیا ہوتا ہے تو اب جو مرنے والا ہے اس سے کیسے پوچھیں گے؟ تو یہی تو سوال ہے کہ بھئی جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جی قربان صاحب آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے؟ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے ایسے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یہ فش پلیٹس ہیں یہ چوری ہو جاتی ہیں، یا جو ہے وہ لگائے نہیں جاتے. وہاں پہ جب ریپیئرنگ ہوتی ہے تو اس کی جگہ پہ یہ کاٹ کی لکڑی لگائی جاتی ہے. اسی طرح یہ اس ٹریک پہ بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ کاٹ کی لکڑی لگائے گی، اور تقریباً ہزاروں کے تعداد میں اس ٹریک کے کراچی سے لے کر سکھر تک جو ملازمین ہیں وہ زیادہ تر ان سے جو ہے کام نہیں لیا جاتا، تو یہ ٹھیکیداروں کو کام دیا جاتا ہے. اور جس کی وجہ سے ایک تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اس ٹریک پہ اچھے طریقے سے یہ ریپیئرنگ کا کام، ریسٹوریشن کا کام وہ بہتر انداز میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اور ایک دن پہلے یہ نوابشاہ کے ساتھ ساتھ ایک نوشہرہ فروز ضلع ہے، پٹیدن ریلوے اسٹیشن کے نزدیک جو ہے آگ گاڑی کے جو ہے بوگیز وہ ڈیریل ہوئی تھی ایک دن پہلے. دوسرے دن یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں تو بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے. والا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.